आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का कि जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। ऐसी ही एक नाकाबिल फ़रामोश और नाकाबिल हज़म दास्तान हज़रत ट्रंप के हालिया दौरा सऊदी अरब के दरमियान भी रकम हुई, जब एक तरफ तो न सिर्फ अमरीका बहादुर ने अपने हथियारों की एक बड़ी खेप फारिग करने का एक सऊदी अरब से मुआहदा किया, बल्कि दूसरी तरफ एज़ एक्सपेक्टेड इस्लामी दुनिया में फ़साद का एक ऐसा बीज बो दिया जिसके असरात इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया खुसूसन खलीजी रियासतों में महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान अपनी गैर जानिबदारी को किस तरह से मेंटेन कर पाएगा और क्या सऊदी अरब इस बार भी महज हमारी सालिसी की पेशकश पर गुजारा कर लेगा, यह है आज का मौजू। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर इसहाक साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा सैयदा आबदा हुसैन, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैडम, आपसे इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हुए पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त खलीजी रियासतों में जो सूरत हाल है वो हम सब देख रहे हैं। सुपर पावर दरअसल होती ही कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी क़ुव्वत है जिसके सामने सरेंडर करना पड़े, लेकिन उस सरेंडर करने में भी कोई डिग्निटी, कोई इस तरह का कोई एलिमेंट तो होना चाहिए। ये पूरे कद से धड़ाम के साथ ज़मीन बोस होने का क्या तुक है, और शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी का ये रवैया इस वक्त जो वहाँ आप देख रही हैं ट्रंप साहब के हवाले से और सऊदी हुकूमत के हवाले से, इस पर आप क्या तबसरा फरमाएंगी? देखिए जी, ट्रंप का जो दौरा था सऊदी अरब, उसके बायस वो कुछ ऐसे बीज बो गए कि सऊदी अरब ने कतर से अपना नाता काट दिया और कोशिश की कि कतर को आइसोलेशन में धकेल दें। कतर अपने पैरों पे खड़ा है और मैं समझती हूँ कि ये बैनुल इस्लाम में एक और खलीज ज़रूर आई है। इसमें पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से भी हैं और कतर से भी हैं। तिजारती ताल्लुकात कतर से बिलखुसूस हम उनसे गैस ले रहे हैं इस वक्त, और सऊदी अरब से हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। तो हम तो तमाशबीन की कैफियत में हैं और इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। यानी आप स्ट्रेट अवे पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं देख रही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? मैं नहीं समझती कि कोई रोल हो सकता है। अगर हम अपने आप को सालसी के लिए पेश करें तो मैं नहीं समझती कि हमें सालिस ठहराया जाएगा सऊदी अरब की जानिब से। सरदार साहब, सर आपसे मेरा सवाल ये कि सऊदी हुकूमत अपने इस इक़दाम की, जो कतर के साथ जो मामलात हो रहे हैं, लाख तावीलें पेश करे कि ये इक़दाम गुलामाना हरगिज़ नहीं, ताहम एक आम आदमी का नुक्ते नज़र मेरे ख्याल इस हवाले से यकीनन मुख्तलिफ होगा। सर ये मुझे बताएंगे कि इस वक्त तमाम खलीजी रियासतें जो इस वक्त जिस सूरत हाल से, जिस बुरान से दो चार हैं, कतर के साथ जो मामला चल रहे हैं, और दूसरी तरफ तुर्की जैसी क़ुव्वत जो है वो खड़ी हो गई है कतर के साथ, आप इस मामले को किस जगह जाते देख रहे हैं? क्या सूरत हाल फोरसाइटनेस आपकी क्या बता रही है? जी देखें, अगर आप मुझे 1 मिनट अनायत कर दें तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड भी अर्ज कर दूं। जी सर। बैकग्राउंड में पहले तो यमन में जो सऊदी अरब का हमला है, और फिर उसके बाद बहुत से वाकयात हुए, और बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ 32 मुल्कों को पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को पेश नहीं किया गया, बल्कि 32 इस्लामी मुल्कों को उनके सामने पेश किया गया, और वहाँ सिर्फ उन्हीं की सुनी गई, किसी और की बात तक नहीं सुनी गई, ना इजाज़त दी गई बोलने की। और पहले इस्लामिक आर्मी बनाने का फैसला किया गया, बाद में मुल्कों के साथ बातें किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ आके, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में इस खिते को आग लगा दी, क्योंकि जब सऊदी अरब 100-1.25 साल के वहाँ असला वहाँ खरीदेगा अमेरिका से, तो इस खिते में एक बड़ी तेजी के साथ आर्म्स रेस होगी, और जो ईरान है वो भी इस आर्म्स रेस में आएगा, और इस खिते में खिते के जो बाहर मुल्क हैं वो भी मुतासर होंगे। टर्की ने अब ऐलान कर दिया कतर में वो फौजें बढ़ा रहा है, इसी तरह रशिया की तरफ से भी कोई ना कोई मूव होगी। तो इस सारे खिते को बेपनाह एक
غیر یقینی انسیکیور صورتحال میں سعودی عرب نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈال دیا، اور اس کے صرف مجھے نقصانات نظر آ رہے ہیں، اس میں کسی کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سر بریگیڈیئر اسحاق صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو سعودیہ لیڈ مہم ہے قطر کو تنہا کر دینے کی، آپ اس مہم کی اگلی منزل کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں یا اخبارات کا مطالعہ کریں، میگزینز اگر آپ دیکھیں، تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عالم اسلام بدقسمتی سے دو حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ ایک طرف لوگ سعودیہ کی حمایت کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو لوگ قطر کی مظلومیت کے اوپر اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف رائے ہے یا یہ جو دبی سی اختلاف کی چنگاری ہے، یہ آگے بڑھ کر عرب اسپرنگ جیسی کسی باقاعدہ منظم تحریک میں شامل کنورٹ ہو سکتی ہے رادر؟ اچھا، بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک چیز دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوا۔ اس میں پہلے دیکھیں ایک امریکن پالیسی آئی تھی، ریجیم چینج کی پالیسی، جس طرح انہوں نے لیبیا میں چینج کیا، جس طرح انہوں نے ایجپٹ میں چینج کیا، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ ان کی پہلے ایفرٹس ہوئی ہیں سعودی عرب کی طرف سے، UAE کی طرف سے بھی، آپ کو یاد ہو اگر ریسنٹ پاسٹ میں اس قسم کی۔ اس کے بعد یہ ایک وہ تو اس کی سکسیس انہوں نے کچھ حد تک کچھ ممالک میں لے لی، لیکن جب یہ عرب اسپرنگ کا پھر دوسرا بڑا واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں مختلف آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں، اور اس کا تیسرا حصہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ کو ابھی سیکٹیرین لائن کے اوپر ایبسولوٹ ڈیوائڈ دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس کی تقسیم کی آپ کو اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ سیریا دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، اور اس کیمپ میں رشیا کا، جو کہ رشین کیمپ ہے ایک قسم کا، امریکن اپنا کیمپ ہے جس میں سعودی عرب ہو گیا ہے سب سے بڑا، اور اس کے لیے 5-6 الائز، اور ابھی جب قطر والا واقعہ ہوا تو آپ کو اور ان کے الائی نظر آئے۔ اب اگر یہ لوگ اس طرح اکٹھے ہو گئے اور یہ گروپ دو بڑے گروپ بن گئے، اور ان گروپس میں مسلمانوں کا نقصان ہے، اس طرح آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، سب سے زیادہ نقصان تو اس خطے کا نقصان ہے، اور وہ ہے مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا تمام ممالک کے اوپر، پاکستان میں بھی پڑے گا، لازمی بات ہے اس کے اوپر۔ اور میں جو یہ چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب ابھی نہیں اپنے مسلز استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ مسلز کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ امریکن کی گریٹ گیم کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو ان ممالک نے، جس میں سعودی عرب بھی ہے اور ایران بھی ہے اور قطر اور ہم پاکستان بھی، اگر ہم لوگوں نے کوئی سمجھدارانہ فیصلے نہ کیے تو میرا خیال ہے کہ بات کافی خطرناک حد تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی یمن کے معاملے پر وہ جو سرد جنگ تھی بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، ابھی اس کی ایک ویو ہی تھمنے نہیں پائی تھی کہ دوبارہ ایک نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا خلیج کا۔ پچھلی دفعہ بھی ہم ثالثی کرنے دوڑ پڑے تھے، یہ الگ بات کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا دونوں جگہوں پر وہ ایک تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے چونکہ محض ثالثی کی آفر کی تھی اور کوئی رول ادا کرنے سے معذرت کر لی تھی، اس کے بعد جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب سعودیہ گئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ بھی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، وہ ایک الگ پروگرام اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہر بار ہم ثالثی کی دکان سجا کر کے اور اپنا بی بچاؤ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا ہمارے پاس وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ وزڈم ہے، وہ ہمارے پاس فورسائٹنس ہے کہ جو ہمیں اسلامک امہ میں، اسلامی دنیا میں کوئی سگنیفیکنٹ رول پلے کرنے پر قادر کر سکے؟ سر دست تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف، یہ ذاتی طور پہ سعودی عرب کے بڑے ممنون احسان ہیں، اس لیے ہم کوئی ریاستی سطح پہ کوئی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہ جب سعودی عرب نے ہمیں چاہا کہ ہم فوج بھیجیں ان کی جو یمن کے خلاف جنگ تھی اس میں، اور ہم نے اس سے اجتناب کیا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارا بڑا سنجیدگی کا فیصلہ تھا اور ہم اس میں ملوث نہیں ہوئے۔ اب یہ انہوں نے جو ایک مسلمان ریاستوں کی، غالباً 33 ریاستوں کی ایک فوج کھڑی کی ہے، اس میں ہمارے سابقہ آرمی چیف راحیل شریف اس کی قیادت کے لیے چلے گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ راحیل شریف صاحب کو واپس پاکستان لوٹ جانا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے ذمہ واری اختیار کی تھی، اس سے ان کو اپنی
جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ آج آ کے یہ قوت جو ہے یہ ایران کے خلاف استعمال ہوگی، یا اب شاید قطر کے خلاف استعمال ہو، تو یہ ایک متنازع ادارہ بن گیا ہے، اور ہمیں پاکستان کو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور پلہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، پاکستان میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے سر کہ ہم جسے مسیحا سمجھتے ہیں وہ آخر میں کامیڈین نکلتا ہے؟ یہاں ایک موصوف آئے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے دور کی مثالیں دے کر کے، اور وہ تھکتے نہیں تھے، اور ان کا اپنا پروٹوکول، ان کی اپنی لاؤ لشکر اتنا طویل ہوتا تھا کہ اس پہ ڈاکیومنٹری بنا سکتا ہے CNN۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے موجودہ گورنمنٹ سے 18 سیکیورٹی گارڈ لی، اپنی ایک جان واحد، جان ناتواں کے تحفظ کے لیے بلٹ پروف گاڑی ان کے پاس موجود ہے، تو وہ کہاں گئے حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے واقعات؟ دوسرا، ہم راحیل شریف صاحب کے لیے وہ بڑا بورنگ سا کوئی گانا ہے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں، ایک تو فضول گانا ہے، مجھے بور لگتا ہے، دوسرا اتنی تواتر سے ہم نے سنا ہے وہ ٹاک شوز میں کہ اب الجھن سی ہونے لگی۔ اچھا، لیکن راحیل شریف صاحب نے درخورے اتنا نہیں سمجھا، انہوں نے وہ گانے کا بٹن بند کیا اور وہ روانہ ہو گئے سعودی عرب۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جنہیں مسیحا سمجھ رہے تھے وہ تو سعودیہ نوکری کرنے چلے گئے۔ یہ پاکستان میں اتنے ہائی پروفائل لوگوں کو، پاشا صاحب کو جا کر کے وہاں نوکری مل جاتی ہے، ایک اور صاحب ہیں جو اس وقت کراچی کی مسیحائی کرنے آئے، ان کو بھی وہاں 1 کروڑ کی میرے خیال نوکری مل گئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ ہم لوگ کیوں مسیحاؤں کے چکر میں کامیڈینز پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ اچھا، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ دیکھیں، سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ ہم کیوں انڈیویجولس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو میں جو ہمیشہ سے ایک اینگل سے چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہم پرسنالٹیز اورینٹیڈ ہیں، ہم کسی ایک شخص کو اتنا بڑھا چڑھا کے اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر اس کو ناخدا بنا دیتے ہیں، اور پھر جب ہلکی سی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیم کو دیکھ لیں، ابھی 4 دن پہلے کے میچ میں ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور پھر جب دوسرا میچ جیتے ہیں تو پھر ہم ان کو، اس کی ایک چھوٹی سی وجہ میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ پاکستان ٹیم میں جو سب سے زیادہ، میرا خیال ہے، پلیز پارڈن می سیئنگ دیٹ، اگر سب سے زیادہ کسی کی کوالیفیکیشن ہوگی تو میرا خیال ہے وہ انٹر ہوگی، اور وہاں دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ قطعی مختلف ہے۔ یہاں سنجیدگی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہاں غیر سنجیدہ حرکات کر کے پبلک کو زیادہ رجایا جا سکتا ہے، اور وہاں معاملات کچھ اور ہیں۔ اچھا، نہیں، میں سمجھنے کی کوشش کریں، میں نیشنل سائیکی کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم نے ایک شخص کو اتنا اوپر اٹھا دیا، ہم نے راحیل شریف کو یا اسی طرح کے 2-3 اور نام ہیں، ان تمام پرسنالٹیز کو آؤٹ آف پروپورشن بڑا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز آؤٹ آف پروپورشن بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری اسے ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ ہم نے راحیل شریف سے یہ جو اسلامک الائنس ہے اس کے اندر کیا ایکسپیکٹیشنز ہم لے کر گئے تھے کہ ہم راحیل شریف وہاں جا کر کیا کریں گے۔ اس مسلم کنٹریز الائنس کو دیکھتے ہیں جب ہم سامنے اپنے، تو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ اس میں تمام وہ ممالک تھے جو کہ ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس مسلم کنٹریز الائنس کے بننے کا میرے حساب میں تو بڑا کلیئر ایک مینڈیٹ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کیوں اسلامک گروپ کو انہوں نے 1-2 گروپس میں تقسیم کر دیا ہے اس اسلامک الائنس نے۔ ہاں، اگر راحیل شریف صاحب یا پاکستان یا کوئی اور مسلم ممالک میں آپس میں بیٹھ کے ان تمام کنٹریز کے الائنس کو، مسلم کنٹریز الائنس، اگر نیٹو اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اسی نیٹو کے طرز پہ مسلمان ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں حل کر سکتے؟ ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ سرکار کے پاس جانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ یا ہم کسی ایک خاص پرسنالٹی سے کیوں اس کو اورینٹیٹ کر دیتے ہیں؟ یا ہم نے یہ چیز کیوں سمجھ لی ہے کہ ہمارے مسائل ہم لوگ حل نہیں کریں گے جبکہ باہر سے لوگ آ کر ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ امریکہ سے سرکار آئے اور انہوں نے اب اس خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے بجائے کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس دن میں اور آپ اور ہمارے یہ حکمران جو ہیں، جو سو کالڈ حکمران ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ساروں کو، اس لیے کہ یہ ذات سے نہیں نکلتے، جس بار ان لوگوں نے اس چیز پہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم مسلم امہ کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ممالک کے لیے سوچتے ہیں، اپنی ذاتیات سے نکلتے ہیں، تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، اسی ایک نقطے کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی بریک شامل کرنے کا۔ بریک کے بعد حاضر۔
ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے۔ میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک اشارہ کیا تھا ایک طرف، یہ ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے واقعی امریکہ ہی واحد کنجی کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟ دیکھیے جی، امریکن جو ہیں وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بھی اور صدر بننے کے بعد بھی مسلمانوں کے بارے میں جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ کوئی مثبت رائے نہ ہے۔ اب یہ جب سعودی عرب آئے ہیں، اس کے علاوہ کہ انہوں نے بہت بڑا اسلحہ فروخت کرنے کا سودا کیا سعودی عرب سے، اس کے علاوہ اور کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، اور پھر وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کچھ اس قسم کے بیج بو گئے کہ سعودی عرب مختصر وقت کے بعد صدر ٹرمپ کے دورے کے اختتام پہ انہوں نے قطر سے قطع تعلقی کر لی اور ایک محاذ نیا بین الاسلام کے دامن میں کھول دیا۔ اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اس وقت ہمارے نہ زیادہ قرب کے ہیں اور نہ زیادہ فاصلہ ہے۔ ہم امریکہ کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں امریکہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کا قرب جو ہے یہ اکثر مہنگا پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس نہج پہ ہمارے تعلقات اس وقت ہیں یہیں پہ رہیں اور ہم ان کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ سردار آصف صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب کے جو خسائل پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اس پہ تو کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی ایک بیان میری نظر سے گزرا تھا، ایک خبر میری نظر سے گزری تھی، جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں جو صدارتی افطار پارٹی جو روایت رہی ہے امریکہ کی، اس کی بھی منسوخی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر محض ٹرمپ کے اشارے پر خود اسلامی ریاستیں یا عرب ریاستیں کسی ایک ریاست کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں جو خود کلمہ گو ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں سر اخلاقی طور پہ، ذہنی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ ہیلو سردار صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ اچھا اسحاق صاحب، سر اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں، آپ کا جواب کیا ہوگا سر؟ اپنے مسائل کے حل کے لیے اور لوگوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے پیچھے کیوں جانا پڑ رہا ہے، جو آپ نے عابدہ صاحبہ سے پوچھا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم شروع سے ایک تو بدقسمتی سے تقسیم ہیں، مسلمان ممالک تقسیم ہیں، ان کی تقسیم مختلف طریقوں سے آپ بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک تقسیم وہ ہے جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں آپ کو، جو کہ ابھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اکنامک ڈیوائیڈ ہے، جو بہت بڑا ڈپینڈنسی ہے، مسلمان ممالک خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، دوسرے ممالک سے اسلحہ بھی خرید رہے ہوتے ہیں، ان سے امپورٹ کی ہر ایک قسم کی ٹیکنالوجی خرید رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی جو ڈپینڈنسی ہے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے طور پر کچھ نہیں کرنا، اور ہر ایک چیز کے لیے ہم نے کسی اور کے پاس رجوع کرنا ہے۔ جب آپ رجوع کرتے ہیں، جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ کسی کے اور کے اوپر انحصار کرتے ہیں، تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے، پھر آپ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کے ماسٹرز آپ کو کہتے ہیں۔ افغانستان کی مثال لے لیں، سیریا کی مثال لے لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں، سب سے بڑی پاکستان، اور سب سے بڑا پاکستان کی طرف آ کے دیکھ لیں نا، کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس مسئلے کو اگر یہ تمام مسلمان ممالک، جس کو ہم مسلم امہ کہتے ہیں، اگر یہ کھڑا ہو کے کسی قسم کا پریشر ایگزرٹ کر سکتے انٹرنیشنل باڈیز کے اوپر، انڈیا کے اوپر، تو کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا؟ لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کی اپنی ذات، ہر ملک نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کا سوچا ہوا ہے، لیکن اکٹھے جس طرح یورپ اکٹھا ہو گیا ہے، دیکھ لیں نا ابھی یورپین یونین بن گیا، اسی طرح کے اور اس قسم کی الائنسز بنے گی، نیٹو بن گیا، نیٹو سیٹو سینٹو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ ہم ایک مسلم کنٹریز کی جو OIC ہے، اس OIC کو فعال نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے ہیں ابھی تک۔ OIC تو کافی عرصے سے کوما میں۔ سردار صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی ورنہ میرا سوال تھا
کہ ٹرمپ صاحب کی جو مسلم دشمنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. افطار پارٹی جو امریکی صدارتی محل کی ایک روایت ہوا کرتی تھی، اس روایت کو بھی اب آ کر کے ٹرمپ صاحب نے جو ہے منسوخ کر دیا. اس حوالے سے کچھ خبریں دیکھنے سننے میں آئی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس طرح کے سگنل سے ٹرمپ صاحب امت مسلمہ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، اور مسلم امہ خود اپنی کتنی خدمت کر رہی ہے اس ایک ٹرمپ سے اس کے کہنے پر چل کر کے، اس کی اطاعت گزاری کر کے کہ جو ہمارا بہرحال اپنا تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں نواز صاحب، اگر میں نے اگلی جو بات کرنی ہے، اب سب ناراض ہوں گے اس میری بات سے. مسلم امہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پاکستان کا ایک خواب ہے، اور یہ خواب جو ہے آئندہ مجھے مستقبل میں اس کی کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی. ہمیں اس وقت بھول جانا چاہیے مسلم دنیا، ہندو دنیا، کرسچن دنیا. ہمیں فکر کرنا چاہیے صرف اور صرف پاکستان کا، اور پاکستان کے مسائل کا، پاکستان کے انٹرسٹ کا، پاکستان کے عوام کا. اگر ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ درکار ہے تو میں تو کہتا ہوں خدا را بھول جائیں یہ سب باتیں. یہ سعودی عرب میں جا کے پھنس گئے آپ، اور یہ 5000 فوجی ہمیں بھیجیں. جنرل رحیل شریف کو بھیج دیا، وہ حکومت کی مرضی سے گئے ہیں. وہ ویسے وہ میرے ہیرو تھے، ابھی میں ان کی عزت کرتا ہوں. انہوں نے بڑی بہادری سے یہ جنگ لڑی ہے، ضرب عظم. مگر ان کو وہاں بھیجنا، ان کو اجازت دینا، اس عربوں کے جھگڑے میں جو ایران کے ساتھ ہے، ان کا جھگڑا صرف ایران کے ساتھ جھگڑا ہے. اور جو قطر کے ساتھ اس وقت وہ کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ ایران ہے، کیونکہ ایک گیس فیلڈ ہے جس میں دونوں ملک حصے دار ہیں سمندر میں، اور اس کو جوائنٹ ڈیولپمنٹ اس کی کر رہے ہیں. اور وہ برداشت کی ہوگی سعودی عرب سے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور سعودی عرب تو ایسی کہانیاں بنا رہا ہے کہ دہشت گردی کی کیا سپورٹ کی ہے قطر نے. قطر کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے مصر میں صدر مرسی جو 5000 سال مصر کی تاریخ میں پہلا ڈائریکٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، اس کو سعودی عرب ناپسند کرتا تھا، کیونکہ سعودی عرب میں کوئی جمہوریت کی نام کی چیز نہیں ہے. اور اسے نکالنے کی انہوں نے نکالنے کے لیے مصر کی فوج کو استعمال کیا، سیسی کو لے کے آئے، اور قطر نے مرسی کی سپورٹ کی. بس ان کا گناہ یہ ہے. پھر ان کا گناہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ وہ آئل فیلڈ شیئر کرتے ہیں. تیسرا گناہ یہ ہے کہ الجزیرہ جو کہ ایک بہترین ورلڈ کلاس چینل بن چکی ہے، ٹی وی چینل، وہ اب لندن سے آپریٹ کرتی ہے، مگر وہ اس کے جو مالک ہیں وہ میرا خیال ہے قطر کے شاہی خاندان ہے، ان کی کوئی انویسٹمنٹ کمپنی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو بہانہ بنا کے قطر کو لٹانا. There may be thousands of reasons for Saudi Arabia. سر یہاں آپ کی بات کو میں ذرا تھوڑا سا قطع کلامی کروں گا. اچھا میڈم یہ مجھے بتائیے گا، میرے سامنے ایک یہ آرٹیکل پڑا ہوا ہے پلس کچھ خبریں بھی ہیں، بتاتے ہیں خلیجی ممالک میں کشمکش، پاکستان کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. سعودی عرب ایران کشمکش میں مزید اضافہ پاکستانی قیادت کا اصل امتحان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گی میڈم کہ سعودیہ جب ہمیں اجرت دے رہا ہے تو ہم سے مزدوری اپنا محنتانہ کیوں نہیں لے گا؟ جب ہمارے قائدین کو ایگزائل کاٹنی ہوتی ہے تو ہم سعودیہ جاتے ہیں، جب ہمیں انڈسٹری لگانی ہوتی ہے، کوئی مل لگانی ہوتی ہے تو ہم سعودیہ جاتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے سعودیہ، مالی معاونت چاہیے، فائنینشیل اسسٹنس چاہیے تو سعودیہ. تو پھر جو دے رہا ہے وہ کچھ لے گا بھی نا. نہیں، سعودی عرب سے ہم کوئی قرضے تو نہیں لے رہے ہیں. سعودی عرب میں بہت سے پاکستانی مقیم ہیں جو کہ وہاں محنت کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ ایک حد تک پاکستان ریپیٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارا سعودی عرب سے اور کوئی اقتصادی ناطہ نہیں ہے، علاوہ ہمارے وہاں پہ جو پاکستانی کارکن مقیم ہیں ان کی انکم ریپیٹریشن کے. اب پاکستان غیر جانبدار تو بالکل رہ سکتا ہے. سن 1997 میں جب پاکستان کی 50ویں سالگرہ تھی اور اسلامی ریاستوں کے سربراہان کا ایک اجتماع بلایا گیا اسلام آباد میں حکومت پاکستان کی جانب سے، تو وہاں پہ کراؤن پرنس عبداللہ اور ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی
کہ وزیر اعظم نواز شریف نے علیحدہ ملاقات کروائی، لیکن اس بات میں پھر کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ابتر ہو گئے اور اس وقت انتہائی سرد مہری کا شکار ہیں۔ پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم کلی طور پہ مشرق وسطیٰ میں غیر جانبدار رہیں اور اپنا پلہ جو ہے وہ بچا کے رکھیں۔ سردار صاحب، سر جو سوال میں نے میڈم سے کیا، اگر میں اس کو ری ورڈ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سعودیہ کی طرف ہم ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، جب ہمارے لیڈروں کو کس کو جیل میں رکھنا ہے، کس کو باہر ایگزائل کروا دینا ہے، جب یہ فرمائشی پروگرام بھی سعودیہ کے کہنے پر ہو رہا ہے، تو پھر سعودیہ تو اپنا ایجنڈا بھی تو دے گا نا، پھر آپ کیسے ثالثی کی پیشکش کر کے اور سعودیہ سے نکل جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ ان کی ایک پالیسی جو بالکل سامنے آ چکی ہے کہ وہ ہماری بازو میں روڑتے ہیں، آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں اور ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے حکم پہ چلیں۔ مگر ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب یمن پہ انہوں نے چڑھائی کی تو پاکستان نے اس کو رجسٹ کیا اور جواب دے دیا کہ ہم آپ کی جنگ جا کے نہیں لڑ سکتے، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور طریقوں سے۔ تو اس کا انہوں نے بہت غصہ منایا اور بہت سے سخت بیانات آئے۔ پھر پاکستانی جو ورکرز تھے وہاں، ان کو تنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تنہائی بند کر دیا گیا، کیمپوں میں بند کر دیا گیا۔ پھر ہم نے جہاز بھیج کے منگوایا ان کو۔ ان کے پاس ایک ہی بڑا لیور ہے پاکستان کو، وہ دیتے ہمیں کچھ نہیں ہے۔ لینے دینے کا جہاں سوال ہے، وہ جاتے ہیں ہندوستان، 65 ارب ڈالر کی وہاں کمٹمنٹ کر کے آئے ہندوستان، ان کے شاہ سلمان۔ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ 150 130 ملین ڈالرز، بلین نہیں، ملین سالانہ ہمیں یہ خیرات دے دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک لیور ہے جو پاکستان کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیور یہ ہے کہ ہمارے کوئی 18-20 لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور خون پسینے سے کوئی 8-9 ارب ڈالر یہاں بھیج دیتے ہیں۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں سپورٹ آ رہی ہے۔ وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کا خون پسینے کی اجرت ہے جو ہمیں یہاں ریمیٹنسز میں آتی ہے۔ یہ ایک ان کے پاس لیور ہمارے خلاف ہے، اور اس لیور کا اگر ہم فیصلہ کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ 20 لاکھ لوگ وہاں سے نکل آئیں گے، کیونکہ ان کی سارے کام بند ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں دھمکی ضرور دیں گے مگر وہ کر نہیں پائیں گے، ان سے ہو نہیں گے۔ اور پھر اگر وہ کریں گے بھی تو یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ تو آپ کو بہت سی جنگوں میں پھنسانا ہے۔ 5000 آپ کی فوج جا رہی ہے وہاں، اور اس کے بعد وہ اور ڈیمانڈ کریں گے اور اپنی جنگیں جو ہیں ان ملکوں کو انہوں نے آگے کرنا ہے کہ اب ہو سکتا ہے قطر پہ چڑھائی کر دیں تو پھر پاکستان کی فارن پالیسی کیا رہے گی؟ ساری وہ الائنس بن رہا ہے ایران کے خلاف۔ ایران کے ساتھ ہماری کشیدگی ایک ہمارے لیے ایک بےپناہ مشکل پیدا کر دے گی۔ ہمسایوں کے ساتھ پہلے ہی ہمارے جو حالات ہیں افغانستان یا ہندوستان کے ساتھ۔ سر یہاں ایک بریک کا وقت آ گیا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو کس طرح سے مینٹین، اس کے اوپر آئیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم یہ مجھے بتائیے گا، اطلاعات کے مطابق سعودیہ نے قطر سے حماس اور اخوان المسلمون جیسی تنظیموں کی امداد بند کر دینے اور ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دینے کی فرمائش بھی داغی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ فرمائشی پروگرام داغ کر سعودیہ نے دراصل جو فلسطین کی تحریک ہے آزادی کی، اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ اگر یہی کام کوئی اور کرتا تو کیا ہوتا؟ اور اگر خود ایک مسلم ریاست سعودی عرب، جس کی طرف ہم ہر جگہ ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، اس کی طرف سے اگر یہ فرمائش آئی ہے تو آپ اس سے کیا نتیجہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ سعودی عرب جو ہے، کیونکہ ان کا پیسہ جو ہے سدیری شہزادوں کا،
وہ یہودی بینکرز کی گرفت میں ہے، تو بنیادی طور پہ سعودی عرب کو اسرائیل چلاتا ہے، اور سعودی عرب کو استعمال کر کے وہ بین الاسلام کے میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے۔ اب فلسطینیوں کا معاملہ جو ہے، اسرائیل کیونکہ شدت سے اس کے خلاف ہے، تو اس میں سعودی عرب نے کبھی بھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، اور پھر سعودی عرب کی ایران کے ساتھ کشیدگی کو بڑھانے میں بھی اسرائیل کا عمل دخل رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ جس کو کہ ایران سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ وہ قوت ہے، عسکری قوت، جس نے کہ اسرائیلی افواج کو پسپا کیا لبنان میں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیلی فورسز پسپا ہوئیں۔ تو اسرائیل ایران کے بہت زیادہ خلاف ہے، اور حزب اللہ کی وجہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ایران ایک بڑی انڈیپینڈنٹ ریاست ہے، جتنے بھی اس پہ سینکشنز لگے ایران نے وہ تمام سہ لیے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ سعودی عرب کو دھکیلتا ہے اس سمت میں کہ وہ مسلمان ریاستوں کے مابین خلفشار پیدا کریں اور بین الاسلام کی یکجہتی میں روڑے اٹکائیں۔ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں اقتصادی طور پہ یہودیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس لیے یہودیوں کی سعودی عرب کی پالیسیز پہ ایک خاص گرفت ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، ترکی کا اس وقت قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، پارلیمنٹ میں قرارداد کا پیش کیے جانا، ان کو فوجی اڈوں کی فراہمی کی پیشکش، واٹ ایور، آپ کے خیال میں معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ ترکی کا طیب اردگان جیسے ایک لیڈر کا اس کے ساتھ قطر کے ساتھ کھڑا ہونا، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بڑا اچھا، میں تو ترکی کے سٹیپ کو بہت پازیٹیو سٹیپ اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ترکی کا سٹینڈ جو ہے وہ پرنسپل سٹینڈ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ قطر کے خلاف کیا گراؤنڈز ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے ممالک اور امریکہ شامل اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں؟ آصف صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، 2-3-4، لیکن میں ایک اور چیز کو بھی دیکھتا ہوتا ہوں، وہ یہی ہے کہ کیا امریکہ اپنے آبجیکٹو، اپنے گول اور اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا رہا ہے، اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا۔ اور اسی چیز کے لیے اگر جس حساب سے قطر کے حالات ہیں، اور قطر ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، 3 سائڈ پہ سمندر، ایک سائڈ پہ اس کے سعودی عرب، اور وہ پریشر ایگزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں ایک ایکسٹریم حد تک پریشر ایگزرٹ کریں گے، اور پھر وہ تمام مطالبات جو دونوں ممالک سعودی عرب اور ان کی الائنس اور امریکہ سرکار چاہتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو مارکیٹ میں بھی بات چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی الجزیرہ کو بند کروائیں، اس لیے کہ الجزیرہ ایک ایسا چینل ہے جو کہ سعودی کنگڈم کے خلاف بھی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، یعنی کہ غلط بات کرتا ہے، حقیقت پیش کرتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک چیز یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اخوان المسلمین کی سپورٹ کرنے کا الزام لگایا ہوا ہے، لیکن اخوان المسلمین کے ساتھ ان کے روابط کوئی آج کی تو نہیں ہے، اور یا انہوں نے جو خالد شیخ محمد کا الزام لگایا کہ جی خالد شیخ محمد اور ان کے ساتھیوں کو قطر نے کچھ عرصے کے لیے پناہ دی تھی، تو کیا یہ آج کی نئی بات ہے؟ یہ تو بڑی پرانی بات ہونی چاہیے، بیکاز خالد شیخ محمد کو پکڑے ہوئے بھی ابھی 10 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو یہ جو ترکی کا سٹینڈ ہے وہ ایک قسم کا ایک پازیٹیو اس اینگل سے ہوگا کہ ابھی سعودی عرب اور دوسرے ممالک کو یہ سوچنا پڑے گا کہ قطر کی حمایت میں ایران کے علاوہ ترکی بھی آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور ممالک بھی کل قطر کی سپورٹ میں اس لیے کھڑے ہو جائیں کہ ان کے خلاف ایک غیر میں کیا کہوں کہ جی دنیاوی نظام میں رہتے ہوئے ایک غلط قسم کا گراؤنڈز بنا کر آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں اور ان سے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے سلسلے میں ایک بات میں صرف ایڈ کروں گا کہ پاکستان کو اس وقت یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی بھی کیمپ میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ سعودی کیمپ ہے یا چاہے ایرانی کیمپ ہے، آخر ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی بھی کیمپ میں ہمارے سٹیکس کیا ہیں؟
ہم کیا لوز کریں گے اگر ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمیں سردار صاحب، اپنا سر پروگرام ملک کا بالکل پاکستان اختتامی کا مرحلہ ہے، جو یہ مجھے چیز بتائیے ہمارے گا، آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں اس سعودی عرب کی یہ جو ٹسل ہے بٹوین قطر اور یہ ایران، دراصل یہ ایران سے ہے لیکن اس وقت فی الحال تو یہاں ہم قطر کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان تمام چیزوں کا حل کیا نکلے گا، نکلنا کیا چاہیے؟ حکومت پاکستان اس ایک معاملے پر کیا اسٹینڈ لیتی دکھائی دے رہی ہے؟ پاناما کیس سے الجھی ہوئی ہے، پھر جے آئی ٹی نے تنگ کیا ہوا ہے، پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، اوپر سے نہال ہاشمی صاحب ان کے گلے آئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس ایک معاملے پر جو اس وقت ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے، حکومت پاکستان کیا سوچ رہی ہوگی، کیا فورسائٹنس بتاتی ہے آپ کی؟ جی دیکھیے، حکومت پاکستان کو تو فرصت ہی نہیں ہے، تو ساری حکومت تو جے آئی ٹی کے گھوم رہی ہے، اور پرائم منسٹر کی ڈیفینس میں ساری حکومت ہی لگی ہوئی ہے اس کام پہ۔ اب رہا معاملہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا خاص رول ہے، نہ وہ سعودی عرب ہمیں کچھ سنے گا ہماری بات، وہ کویت والے ان کے اپنے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے تو ہماری کیسے سن لیں گے؟ میں تو یہ ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اسلامک جو ملٹری الائنس بنا ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں، جنگ رئیس شریف کو واپس بلائیں اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں، چاہے ان فیصلوں میں جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ملکوں کو اپنی خود مختاری اور اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، اپنے مفقر بچانے کے لیے کبھی کبھار سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مگر اس حکومت سے میں کوئی توقع نہیں کر رہا کہ یہ کوئی ایسے فیصلے کر سکے گی، اور یہ کرنا چاہتی بھی ہے نہیں۔ رائٹ سر، میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا۔ ناظرین، اس بحران کے آنے والے دنوں میں کیا شکل ہوگی، حکومت پاکستان اس ایک بحرانی کیفیت سے کس طرح نبردآزما ہوگی، اس کا فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑتے ہوئے یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آمنے سامنے کی ٹیم اور خصوصاً نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔